Assalamu alaikum. Welcome to School Leadership Academy. It's a matter of great delight and pleasure that we are once again with you, with our audience, with the participants, with the viewers. Uh, we are here today with another very, very important module, a presentation on one of the most important modules on program on school leadership and management, right? And today we will be talking about perspectives on school leadership. तो आज के इस बहुत ही अच्छे और अहम जो हमारा टॉपिक है, इसमें हमारे साथ हैं आज वादी की एक मारूफ हमारी उर्दू की एक्सपर्ट, और खुशकिस्मती से ये वो एक्सपर्ट हैं जिन्होंने इस मॉड्यूल को उर्दू में ट्रांसलेशन भी किया है, और इनका बहुत ही एक होलिस्टिक व्यू है पर्सपेक्टिव ऑन स्कूल लीडरशिप पे थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन. तो मैं बहसियती इस पूरी प्रोग्राम ऑन स्कूल लीडरशिप जो है, इसका बहसियती कोऑर्डिनेटर आज वेलकम करता हूँ मुताहरा जी का, जिन्होंने इस मॉड्यूल का पूरा ट्रांसलेशन किया है. मैम, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने तशरीफ़ लाया. तो आज चाहेंगे आपसे बात करेंगे इस मॉड्यूल के बारे में, और मैं चाहूँगा कि आप व्यूअर्स को ये बताएं कि ये जो पर्सपेक्टिव्स ऑन स्कूल लीडरशिप है वो क्या है. तो इसके सिलसिले में मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगा कि जब आपने ये मॉड्यूल देखा, पढ़ा और समझा, तो ये मॉड्यूल हमें लीडरशिप के बारे में विद रेफरेंस टू स्कूल्स क्या कॉन्सेप्ट है इस मॉड्यूल के थ्रू लीडरशिप के बारे में आप प्लीज़ हमें इसके बारे में बताएं ज़रा, और अपने व्यूअर्स को भी अवेयर करें इस बारे में. सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया गुलजार साहब. थैंक यू. नवाजिश. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. सामीन नाजरीन, बहुत ही उम्दा और बहुत अच्छा सवाल है इस मॉड्यूल के हिसाब से. जी. तो अगर हम इस पे देखें कि जो आप कह रहे हैं कि स्कूल लीडरशिप जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ऐसी क़यादत होनी चाहिए जिससे कि कायद जो है अपने स्कूल के निज़ाम को ही बदले और स्कूल को ही बदले, स्कूल के हर तरीके को बदले. क़यादत जो होती है असल में वो 3 तरह की होती है. एक क़यादत होती है कि वो मुआवजे की क़यादत होती है, जिसमें एक लीडर जो है वो अपने सबऑर्डिनेट्स को ये कहता है कि अगर आप एक अच्छा काम करेंगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, अगर आप अच्छा काम नहीं करेंगे तो आपको जो है इसकी पनिशमेंट मिलेगी. और एक और क़यादत होती है अथॉरिटी की क़यादत, कि लीडर जो है वो तहक्कुमाना अंदाज से खुद ही फैसले ले, खुद ही ऑर्डर्स दे, और जो है किसी को भी उसमें शेयर ना करे और जबरन जो है अपना काम कराए. तो एक उसके बाद एक तीसरी क़यादत जो होती है, तीसरी किस्म की क़यादत जो होती है वो ये होती है कि मौसर क़यादत. वो होती है जिसमें लीडर जो है वो अपने सबऑर्डिनेट्स को अपने हर फैसले में शामिल करता है, उनसे मशवरे करता है, उनसे इंटरेक्शन करता है, उनसे अपने हर विजन जो है वो शेयर करता है, उनसे हर एक काम इस तरह से कराता है कि उसका असर पड़ता है. जिस तरह सर कहते हैं कि एक डायरेक्टर जो होता है वो डायरेक्शंस देता है, वो कोई भी काम कराता है वो डायरेक्शंस देता है. तो एक दूसरी चीज़ होती है कि जो लीडर होता है वो सिर्फ डायरेक्शंस नहीं देता है, बल्कि वो उस काम के लिए लीड करता है. वो एक प्रोजेक्ट रखता है सामने नज़र में, सबकी नज़र में वो प्रोजेक्ट होता है, तो वो मिलकर उस प्रोजेक्ट को कामयाब बनाने के लिए मिलकर काम करते हैं, और लीडर खुद उसमें लीड कर रहा होता है, सिर्फ डायरेक्शंस नहीं दे रहा होता है. बहुत ही खूबसूरत. तो हम ये समझे कि हमारी जो HOIs हैं उनको ऐसी मिसालें पेश करनी है कि वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं अपने दाएं बाएं जितने भी लोग हैं. तो मुताहरा जी का यही मुझे लगा कि पहले क्वेश्चन का जो हम क्रक्स अगर निकालें तो जो उन्होंने फरमाया तो यही है कि हमारे लीडर्स जो स्कूल लीडर्स होंगे, HOIs होंगे, उन्हें यही करना है कि इन्फ्लुएंस करना है, अपने काम से इम्पैक्ट डालना है. थैंक यू मैम. अच्छा, मुझे बताया मैम, अब अगर जब हमें ऐसी लीडरशिप मिलती है तो हम चाहेंगे कि स्कूल्स को ट्रांसफ़र किया जाए, इनका कंप्लीट एक ट्रांसफॉर्मेशन तो ज़रूर होगा जब इन्फ्लुएंशियल लीडर्स हमारे HOIs होंगे. तो क्या विजन हो सकता है इस मॉड्यूल के कॉन्टेक्स्ट में, क्या है वो विजन जिससे हमारे जो स्कूल्स हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन में आ जाएंगे, एक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा? जी,
دیکھیں آپ گلزار صاحب کہ جب اس لیڈرشپ ایسی ہونی چاہیے جس میں وہ ٹرانسفارمیشنل لیڈرز بنے، وہ کیا کریں گے، وہ اپنے اسکول کی ترقی اور نشوونما پر ہی جو ہے وہ توجہ مرکوز کریں گے. وہ ایسے لیڈر بننے چاہیے کہ وہ ایک ایڈمنسٹریٹر نہیں ہونے چاہیے، وہ مینیجر نہیں ہونے چاہیے. ایڈمنسٹریٹر کیا کرتا ہے، اس کو صرف اپنے کام سے مطلب ہوتا ہے کہ جو اس کو احکامات دیے جاتے ہیں وہ صرف اسی پر عمل کرتا ہے، اس کو اتنا ہی مطمع نظر ہوتا ہے. اور جو ایک مینیجر ہوتا ہے اس کو صرف کام اور وہ اپنے تعلقات برقرار رکھتا ہے. جبکہ ایک لیڈر جو ہوتا ہے وہ ایک ویژن لے کر آتا ہے، اس کے پاس ویژن اسپاٹ لائٹ ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اسی کے طرح اسی کو ہم مرکز بنا کر کام کریں، اور اس سے وہ ایک مکمل تبدیلی لانا چاہتا ہے. اور مکمل تبدیلی وہ سب میں ہوگی، وہ اساتذہ میں ہوگی، والدین میں ہوگی، طلباء میں ہوگی، کمیونٹی میں ہوگی، جو بھی اس اسٹیک ہولڈر ہوں گے اسکول کے، اس سب میں جب وہ تبدیلی لائے گا اور وہ یہ نظر رکھے گا کہ میرے کچھ گول ہیں. اس تبدیلی کے لیے اس کے پاس 4 اہداف ہیں جس پر ہر ایک ایچ او آئی اور پرنسپل کو غور کرنا اور عمل کرنا انتہائی ضروری ہوتا ہے. جیسے پہلا غول ہے کہ وہ اسکول کو منظم کرے، مینٹین کرے، اور دوسرا ہے کہ وہ لرننگ اپارچونیٹیز فراہم کرے تمام اساتذہ کے لیے، تمام لوگوں کے لیے، اسٹیک ہولڈرز کے لیے لرننگ اپارچونیٹیز فراہم کرے. تیسرا چیز ہے وہ ہمیشہ انوویٹیو رہے. کیا بات ہے. جب اس میں انوویشن ہوگی، اختراعی عمل مسلسل جاری رہے تھرو آؤٹ. جب اور چوتھی چیز جو ہے وہ تسلی بخش ضروریات کی فراہمی، یعنی ایک ایسا عمل ہونا چاہیے کہ جس کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ وقت پر ملے. تو اس سے کیا ہوگا، یہ 4 گول حاصل کرنے کے بعد ایک اسکول مکمل طور پر بدل جائے گا، کیونکہ ایک مکمل طور پر ٹرانسفارمیشنل ہو جائے گی. اور یہی لیڈر جو ہوتے ہیں وہ ٹرانسفارمیشنل لیڈرز ہوتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں کہ کچھ لیڈر ایسے ہوتے ہیں جو صرف پوزیشن کی وجہ سے یا عہدے کی وجہ سے لیڈر ہوتے ہیں، اور کچھ لیڈر ایسے ہوتے ہیں سر جو چاہتے ہیں کہ ایک بھیڑ سے ابھر کر سامنے آتے ہیں، اور پھر وہ اپنی نالج سے، اپنی اسکل سے اور اپنے ایٹیچیوڈ سے بہت زیادہ لوگوں پر متاثر ہو جاتے ہیں، اثر ڈالتے ہیں ان پر، کیونکہ وہ ان کا ایٹیچیوڈ ہی ایسا ہوتا ہے کہ سب کام کرنا چاہتے ہیں، ان کے انڈر رہ کر کام کرنا چاہتے ہیں. تو وہ ایک تبدیلی مکمل لاتے ہیں. اور اس کے لیے کچھ چیزیں سر بہت زیادہ ضروری ہیں، کچھ ایسی حکمت عملیاں جو ایک لیڈر کو اپنانا بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں. جیسے وہ اپنے اسکول میں تجربات مسلسل کرتے رہیں، اختراعات کرتے رہیں، اور ایک گروپ میں کام کرنے کا موقع ان کو فراہم کرے. ہمیشہ ایک ہم آہنگ لرننگ ہونی چاہیے. اور دوسری ہے کہ میٹنگز کا انعقاد کرنا ہے، لیکن ایسی میٹنگز ہوں جس سے اساتذہ کی مجھے لگتا ہے اس بات پر ہم اگلے کوشچن میں آ جائیں گے. میٹنگز کی آپ نے بات کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ اب جب ہم ویژن بھی سمجھ گئے، ایک لیڈر اسکول پرسپیکٹیو میں لیڈر کسے کہتے ہیں یہ بات ہم نے سمجھی، اس کے بعد یہ ہم نے سمجھا کہ کیسے ہم ایک ویژن ڈیولپ کریں ایسے لیڈرز کو بنانے کے لیے. اب مجھے لگ رہا ہے تیسرا پوائنٹ جس پہ ہم بات کریں گے وہ یہ ہوگا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ یہ جو ہمارا موڈیول ہے، یہ نیڈ جو اب ہم کہتے ہیں نا کہ مجھے لگتا ہے یہ لیڈ کرے گا ہمیں کہ اسکولز ایک لرننگ، ایک آرگنائزیشن ہمارا اسکول بنے. تو کیا ضرورت ہے کہ ہم نیڈ کیا ہے کہ ہم اپنے اسکولز کو ایز لرننگ آرگنائزیشنز دیکھیں یا بنائیں، تو اس سے کیا فائدے بھی ہوں گے، اس پہ تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ بات کریں. جی سر، یہ بہت ہی اچھا سوال ہے. مجھے لگتا ہے اس موڈیول کا کرکس جو ہے وہ لرننگ آرگنائزیشن ہی ہے. لرننگ سب سے پہلے نیڈ سے پہلے سمجھنے کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے ایک اسکول لرننگ آرگنائزیشن کیسے بنے گا، کہ اس کو ایک لرننگ آرگنائزیشن بننا کیوں ضروری ہے. اب ایک اسکول صرف ایک اسکول نہیں ہے، ایک عمارت نہیں ہے جس میں ایک لیبارٹری ہے، لائبریری ہے، 10 کمرے ہیں، ایک گراؤنڈ ہے. ہمارے ذہن میں صرف آتا ہے کہ بس یہ اسکول ہے، لیکن اسکول کو اب ایک لرننگ آرگنائزیشن بنانا ہے. اور یہ اس لیے اہم ہے کہ جب بھی ہمارے ذہن میں اسکول کے لیے کوئی بات آئے تو ہم سمجھے کہ یہ لرننگ آرگنائزیشن ہے. یعنی یہاں اس اسکول میں طلباء، والدین، کمیونٹی، وہ ان سب کی لرننگ ہو رہی ہو. یہ ایک زندہ جاوید چیز ہے، وہاں گرو ہو رہی ہے، پروگریس ہو رہی ہے. جہاں سب کی تبدیلی ہو رہی ہوگی، جہاں سب لرن کر رہے ہوں گے، مل کر لرن کر رہے ہوں گے، وہاں ایسے موقع ان کو فراہم کیے جائیں جن کی لرننگ ہو رہی ہو، اساتذہ کی بھی لرننگ ہو رہی ہو، والدین کی بھی، کمیونٹی کی بھی، جو ہمارے 4th کلاس ہوتے ہیں ان کی بھی لرننگ ہو رہی ہو. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک اسکول لرننگ آرگنائزیشن بن گیا اور اب سب کی لرننگ ہو رہی ہے. تو یہاں ایک جمود طاری نہیں ہے، جہاں نئی نئی چیزیں اختراع ہو رہی ہیں، تجربات ہو رہے ہیں، ان پر کام کیا جا رہا ہے. اور ایک مؤثر قیادت کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ اگر
اس کا ہر ممبر، اس کے اسکول کا، اس کے لرننگ آرگنائزیشن کا ہر ممبر ترقی نہ کر رہا ہو، تبدیلی نہ لا رہا ہو، تو تب تک وہ ایک لرننگ آرگنائزیشن کیا نہیں بات، ہے۔ بہت ہی خوبصورت رسپانس۔ تو میں یہاں پہ چاہوں گا کہ ہمارے جتنے بھی ریسپیکٹڈ ایچ او آئیز ہمیں واچ کر رہے ہیں، ویو کر رہے ہیں، وہ ذرا ایک بار یہ ذرا دیکھ لیں کہ پچھلے کس ٹائم میں انہوں نے ایک میٹنگ لی تھی جس میں اسکول ایز لرننگ آرگنائزیشن کو ہم نے لیا تھا، اور وہاں پہ سب کے ساتھ یہ بات ہوئی ہوگی کہ کون سا بک یا کس نئے میتھڈ پہ یا پیڈاگوجی پہ آج کل ہمارے ٹیچرز پڑھ رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، جان رہے ہیں۔ اگر نہیں ہوا ہے تو آج کے بعد مجھے لگتا ہے جیسے کہ میم ہماری ایکسپرٹ اس ایریا کی ہے، اس ماڈیول پہ کام کیا ہے، جیسے انہوں نے بڑے ہی دل نشیں انداز میں ایکسپلین کیا کہ کیسے ہم اسکول کو کنورٹ کرتے ہیں، کر سکتے ہیں ایک لرننگ آرگنائزیشن میں، تو مجھے لگتا ہے آج کے بعد ہم ضرور اس پہ عمل کریں گے۔ تو میں اپنا اگلا اور آئی تھنک کہ ہمارا جو آخری آج کا جو کویسچن ہے یا اس ماڈیول کے بارے میں جو ہمارا لاسٹ جو کانسیپٹ ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے، اور چاہیں گے جاننا مطالعہ سے کہ وہ کیا پروسیس ہے جس کے تھرو ہم اسکولز کو ٹرانسفر کریں گے ایز لرننگ آرگنائزیشنز۔ اور میں ضرور چاہوں گا کہ اس ماڈیول میں چونکہ ایک مشہور ایک فلاسفر یا ایک ایجوکیشنسٹ یا لیڈرشپ پہ لکھے ہوئے ایک زبردست کتاب انہوں نے لکھی ہے، پیٹر سینج کی بات میں کر رہا ہوں، جو 5th ڈسپلن انہوں نے لکھا ہے، تو اس پرسپیکٹیو میں آپ ہمیں بتائیں کہ کون سا وہ پروسیس ہے کہ اسکول ہمارا ایک لرننگ آرگنائزیشن میں کنورٹ ہو جائے۔ تو اس پہ ہم چاہیں گے، ضرور آپ سے بات کرنا چاہیں گے اور جاننا چاہیں گے۔ جی، ایک لرننگ آرگنائزیشن کو پوری طرح ٹرانسفارم کرنے کے لیے پیٹر سینج جو ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے دا ففتھ ڈسپلن۔ اس میں بہت کلیئرلی یہ بتایا گیا ہے کہ پیٹر سینج کہتے ہیں کہ 5 خصوصیات کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایک اسکول جب بالکل بدل جائے گا لرننگ آرگنائزیشن میں تو اس کے لیے 5 خصوصیات ہونی چاہیے۔ پہلی چیز ہے کہ پرسنل ماسٹری، یعنی ذاتی مہارت۔ تو یہ لرننگ آرگنائزیشن صرف ایک ٹیچر کی یا 2 ٹیچروں کی پرسنل ماسٹری نہ کرائیں، بلکہ تمام جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کی پرسنل ماسٹری ہو، انہیں ذاتی مہارت ہو، وہ ہر ایک چیز وہ سیکھیں جو ذاتی اقدار کو جانیں، ذاتی ادراک کو جانیں، ذاتی صف بندی کو جانیں۔ تو جتنی بھی پرسنل ماسٹری میں اہم چیزیں آتی ہیں وہ ہر ایک اسٹیک ہولڈر کے پاس ہونی چاہیے، ہر ایک سبجیکٹ پر ان کو اپنی پرسنل ماسٹری ہونی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ آتا ہے کہ مینٹل ماڈلز، کہ وہ ان کے ذہنوں کو بدلے، کہ ایک لرننگ آرگنائزیشن تب بدل سکتی ہے، تب ایک اچھی بن سکتی ہے، اس کا ایک اچھے سے ٹرانسفارمیشن ہو سکتی ہے جب وہاں مینٹل ماڈلز ہوں۔ مینٹل ماڈل کا مطلب یہ ہے کہ جو ذہنوں کی ایسی سوچ بنائی گئی ہے، جو ایسی کچھ چیزیں ذہن میں ڈالی گئی ہیں جو بدلنی چاہیے، جو بدلنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ جی، جیسے ہم ایک مثال اس طرح سے لے سکتی ہوں کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ اکثر لوگوں کا کہنا ہوتا ہے، جو نہیں کہنا چاہیے، کہ یہ غریب گھروں سے بچے آتے ہیں۔ ہمارے بچے جو ہیں وہ غریب گھروں سے نہیں آتے ہیں، وہ ہمارے رزق کا ذریعہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم وہاں پر مینٹل ماڈل پہ یہ کام کریں، جو بھی اس طرح کی سوچ ہے تو ہم اس کو بدل دیں، بلکہ ہم کہیں کہ یہ ہمارا سرمایہ ہے اور یہ ہماری نئی پود ہے جن کو ہمیں بالکل مکمل طور پر بدلنا ہے، اور ہم اپنے آنے والے بچوں کے لیے ایک اچھا مستقبل ان کے لیے کریٹ کریں۔ تیسری چیز ہوتی ہے شیئرڈ ویژن۔ ایک اسکول لرننگ آرگنائزیشن میں تب بدل سکتا ہے جب وہاں پر ویژن شیئر کیا گیا ہوگا سب کے ساتھ، اور ہر ایک یہ سوچے، مؤثر قیادت وہی ہوتی ہے جہاں پر ویژن شیئر کیا گیا ہو، اور وہ ہر ایک یہ سوچے کہ یہ میرا ویژن ہے اور مجھے اس کو آگے لینا ہے اور مجھے اس کو کامیاب کرانا ہے، اور میں کامیابی کا ذریعہ، ہر ایک کو لگے میرا اس میں ایک حصہ ہے، میں اس میں شیئر کر رہا ہوں، تو تب یہ ویژن جو ہے وہ کامیاب اور سکسیسفل ہوتا ہے۔ ایک اہم چیز ہوتی ہے ایک لرننگ آرگنائزیشن کے لیے، جو چوتھا پوائنٹ ہے وہ ہے ٹیم لرننگ۔ ٹیم لرننگ ہونا بہت ضروری ہے، یعنی یہ نہ ہو کہ کوئی ایک سیکھ رہا ہے، بلکہ قائد جو ہے وہ مل کر سب سے انٹریکشن لے، سب کی رائے لے۔ اچھا، اب یہاں تک تو ہمارا ویژن، ہم کامیاب ہوئے کیونکہ ویژن نے ہماری رہنمائی کی، ہم کہاں پہنچے ہیں آج، لیکن اب آپ کی کیا رائے ہے، ہم کیا اور نیا کر سکتے ہیں، آپ سب اپنی اپنی رائے دیں، تو ہم ٹیم لرننگ کی طرح ایک ویژن کو آگے لے کر جا سکتے ہیں، اور تب یہ اسکول جو ہے وہ ایک مکمل لرننگ آرگنائزیشن ہوگا۔ سسٹم تھنکنگ جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ جب تک نظام کی سوچ نہیں بدلے گی، ہم سوچ کو نہیں بدلیں گے، تب تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے اور وہ ایک لرننگ آرگنائزیشن نہیں بنا سکتے ہیں۔ کیا بات ہے، اتنی بہت ہی اثر انداز طریقے سے انہوں نے، میم نے ایکسپلین کیا کہ کیسے ہم ان 5 چیزوں پہ
ध्यान देकर, इनको समझकर एक सक्सेसफुल हमारे स्कूल को ट्रांसफ़र करें हम एक लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये सिस्टम थिंकिंग अगर मैं ब्रीफ में बस एक 2 सेकंड्स 3 सेकंड्स में बात करूंगा कि एक मोटरसाइकिल की तरह है कि आप एक किक मारिए तो सारे अलग अलग जो सिस्टम्स हैं वो अपना काम करना शुरू करते हैं और हमारा मोटरसाइकिल चलता है। तो मुझे लगता है एक मेटाफोरिक एग्जाम्पल होगी कि किसी भी सिस्टम में, किसी भी इंस्टीट्यूट में इसी तरह हर एक अगर अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझे तो एक हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो बड़ा फ्लॉरिश करेगा और सक्सेसफुली रन करेगा और लर्निंग आउटकम्स हासिल हो जाएंगे। तो इसके साथ ही आज का हमारा जो ये टॉक था, जो कन्वर्सेशन था इस मॉड्यूल पे पर्सपेक्टिव्स ऑन स्कूल लीडरशिप, ये अपने इख्तिताम पे पहुंचता है और मैं यहाँ पर मुतहरा का एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने इतने बेहतरीन अंदाज में इस पे बात की और हमारे व्यूअर्स तक इस मॉड्यूल के क्रक्स जो मुझे लगता है कर्नल था वो आप तक पहुँचा। और पूरी उम्मीद की जा सकती है कि हमारे स्कूल्स जो हैं उनमें विजन पैदा होगा, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स होंगे और हमारे स्कूल्स अब बाज़ाब्ता इंशाल्लाह आगे आने वाले ज़माने में लर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस बनेंगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।